यहाँ पर जो पार्टियां अभी तक रही है, जिन्होंने 30 या 40 साल यहाँ पर हुकूमतें की है, उनका मतलब इस चाहे उसमें बीजेपी भी है, सब पार्टियों ने आज तक चाहे यहाँ पर जितने भी ग्रुप्स थे उन ग्रुप्स के साथ बातचीत की है, उन ग्रुप्स से साथ कन्वर्सेशंस हुई है, उनके साथ मीटिंग्स हुई है। तो अब हमें समझ नहीं आता कि तब ये ठीक थे या आज ठीक है। तो हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जितनी भी यहाँ पर पॉलिटिकल जमातें हैं, जो भी है, चाहे स्टेट की है चाहे सेंटर की है, हर पॉलिटिकल पार्टी में, उसमें बीजेपी भी इन्वॉल्व है, हर पॉलिटिकल पार्टी ने हर आदमी से यहाँ पर बात की है। के हिसाब से देखें तो आपको खुद भी पता है कि हालात इतने फेवरेबल नहीं है, खुद को अनसेफ समझ रहा है कि जम्मू कश्मीर में खासकर कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें, टारगेट किलिंग्स लगातार हो रही है। इसी सब पे मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मीर मुदस्सिर साहब, जो कि जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के सीनियर लीडर है। लगातार हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक तरह से दावे कर रही है कि हमने 370 के बाद बहुत कुछ बदलाव यहाँ पे किया, यहाँ पे मिलिटेंसी भी कम हो गई है और तरक्की भी हो रही है। तो किस तरह से देख रहे हैं आप इस चीज़ को? देखिए, जहाँ तक बीजेपी के दावों की बात है तो वहाँ दावे बहुत होते रहते हैं, वो हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़मीनी सूरत हाल कितनी बदली है यह हमसे आप अच्छा जानते हैं, क्योंकि आप जगह जगह घूमते हैं, आप जम्मू कश्मीर सारे जगह घूमते हैं, तो आप देखते हैं कि ज़मीनी सूरत हाल कितनी बदली है। ये सिर्फ खोखले दावे है और ज़मीन पर ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता है। तो सिर्फ इतना है कि दिन ब दिन हालात बदतर होते जा रहे हैं, चाहे उसमें टारगेट सिविलियन किलिंग्स है या कोई भी आदमी जो भी अपनी जान गंवाता है। तो आप देखिए कि उस में कौन सी कमी आई है। कमी तो कोई नहीं आई। हाँ, आए रोज़ यहाँ पर देखो, आज तो यहाँ पर हमारे कश्मीरी पंडित भी महफूज खुद को नहीं समझते। तो हर रोज़ कुछ न कुछ ऐसे वारदात तो होते रहते हैं, और दिन ब दिन हमें जो बताया गया था कि हालात अच्छाई की तरफ जाएंगे, लेकिन दिन ब दिन हालात बदतर होते जा रहे हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से ज़्यादा कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ज़मीनी सूरत हाल खुद अपना हाल बयान कर रही है। अगर हम तरक्की की बात करें, जिस तरह से लगातार उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदलाव हुआ है, तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, टूरिस्ट्स का रश बढ़ रहा है धारा 370 के बाद, क्या आपको लग रहा है कि ज़मीनी सतह पे वो कुछ है? देखिए, टूरिस्ट्स का जहाँ तक सवाल है, आपको पता है कि पिछले 2-3 साल से कोविड था, लोग नहीं निकल पा रहे थे बाहर। और जैसा कि बाहर बाकी स्टेटों में गर्मियों के भी गर्मी ज़्यादा बहुत बढ़ गई है, और छुट्टियों के मौसम में अक्सर लोग अपनी छुट्टियां मनाने उन इलाकों में खासकर कश्मीर की तरफ वारिद होते हैं। तो ये एक नॉर्मल रूटीन प्रोसीजर है। अब चूंकि पिछले कुछ जो हालात ख़राब रहे या कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा हालात ख़राब रहे, तो उसकी वजह से पिछले 2-3 साल में ये रेशो कम रहा। औसतन लोग यहाँ पर आते हैं, गर्मियों में अपनी गर्मियों की छुट्टियां गुजारने आते हैं, तो ये उसी का एक नॉर्मल रूटीन है। तो बाकी अगर हम हालात के हिसाब से देखें तो आपको खुद भी पता है कि हालात इतने फेवरेबल नहीं है। हाँ, वही लोग अब आते हैं, टूरिस्ट जो यहाँ आते हैं पिछले 8 साल 10 साल 20 साल से आते रहते हैं, तो वो आएंगे, इसके बावजूद भी आते रहते हैं, वो आएंगे। लेकिन हर कोई इस वक्त खुद को अनसेफ समझ रहा है। और आप देखें कि सड़कों पे या अब पूरे बनिहाल टनल से लेकर श्रीनगर तक इन टूरिस्टों का असर, जो भी नेशनल हाईवे के आर पार दुकानें होती थी या नेशनल हाईवे के ऊपर जो लोग अपना रोज़गार कमाते थे, उनको तो इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि सारी जो रोड है ये मतलब पूरा फौज के कंट्रोल में है और किसी टूरिस्ट को कहीं पर रुकने की इजाज़त नहीं है। तो मुझे आप बताइए कि टूरिस्ट तो आते हैं, सीधे आते हैं, श्रीनगर चले जाते हैं, वहाँ से वापस आते हैं। तो हालात कहाँ ठीक है कि जहाँ ये आज से 8 साल 6 साल पहले टूरिस्ट आते थे, हर जगह आप टूरिस्ट देखते थे, और हर लोकल जो यहाँ पर छोटे छोटे सेहत अफजा मुकामात है वहाँ पर टूरिस्ट होते थे। लेकिन आज किसी मखसूस जगह पर टूरिस्ट होते हैं। तो आप देखें कि जो भी लोकल जगह है वो खाली पड़ी है, वहाँ हाँ लोकल रश है, लेकिन टूरिस्ट वहाँ नहीं जा पाते हैं, और टूरिस्ट कुछ जगहों को छोड़कर खुद को किसी भी जगह सेफ नहीं समझते हैं। आप पीएचईडी के साथ वाबस्ता हो,
جس طرح سے حال ہی میں یاسین ملک کا ایک وہ کیس سامنے آئے، این آئی اے نے ڈیمانڈ کی تھی ان کو پھانسی کی سزا دی جائے، اس کے بعد جب ڈیسیجن آیا تو اس کو عمر قید کی سزا دی گئی، پر اس کے بعد این آئی اے کا ایک سٹیٹمنٹ آتا پی اے جی ڈی کا ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے جس سے بھارتیہ جنتا پارٹی یا باقی دیگر جو انیہ گروپ ہے جموں سائڈ سے، انہوں نے پردرشن کیا کہ پی اے جی ڈی دوسری قسم کی بولی بولتے ہیں. آپ اس چیز کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ بہت بڑی چیز ہے. ہم ایک چھوٹی پارٹی ہو کر اتنے بڑے ایشو پہ شاید کومنٹ نہیں کر پائیں گے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو یہاں پر جو پارٹیاں ابھی تک رہی ہے، جنہوں نے 30 یا 40 سال یہاں پر حکومتیں کی ہے، ان کا مطلب چاہے اس میں بی جے پی بھی ہے، سب پارٹیوں نے آج تک چاہے یہاں پر جتنے بھی گروپس تھے ان گروپس کے ساتھ بات چیت کی ہے، ان گروپس سے ساتھ کنورسیشنز ہوئی ہے، ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہے. تو اب ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ تب یہ ٹھیک تھے یا آج ٹھیک ہے. تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ جتنی بھی یہاں پر پولیٹیکل جماعتیں ہیں، جو بھی ہے، چاہے اسٹیٹ کی ہے چاہے سینٹر کی ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی میں، اس میں بی جے پی بھی انوالو ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی نے ہر آدمی سے یہاں پر بات کی ہے. جب بھی ان کو جس حساب سے موسم لگا اس موسم کے حساب سے انہوں نے خود کو فٹ کیا، تو ہر بار بات چیت بھی کی گئی. تو آج وہی لوگ سزائیں بھی دے رہے ہیں، تو انہی لوگوں نے سیکیورٹی بھی دی تھی، انہی لوگوں نے بات چیت بھی کی تھی، آج وہی لوگ سزائیں دے. تو اس کا بہتر وہی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ تب کیا کر رہے تھے اور آج کیا کر رہے ہیں. آپ مانتے ہو کہ پی ایچ جی ڈی جب سے دھارا 370 ختم ہوا، پی ایچ جی ڈی کی بولیاں چینج ہوئی ہے؟ دیکھیے میں خود بھی کہتا ہوں کیونکہ ہم ایک الائنس پارٹنر بھی ہے پی اے جی ڈی کی، لیکن ہم ہمیشہ اپنا موقف یہ رکھتے ہیں، اور ہم نے اس سے پہلے بھی آپ سے بات کی ہے، اور ہم نے یہ اپنا کلیئر سٹینڈ رکھا ہے کہ ہم پی اے جی ڈی کے اس خاص موقف کے ساتھ، جب تک وہ موقف رہے گا تب تک ہم اس چیز کے ساتھ ہیں. لیکن میں آپ کی وثاقت سے پھر سے ساری یہاں کی لیڈرشپ کو پھر سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ، موقف کیا ہے پی اے جی ڈی؟ میں وہیں پر آ رہا ہوں. میں آپ کی وثاقت سے پی اے جی ڈی کو پھر سے بتانا چاہتا ہوں، ساری لیڈرشپ کو، کہ اگر یہ موقف ہے کہ ہمیں مل کر لوگوں کی بات کرنی چاہیے. دیکھیے یہ ضروری، اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ آپ پچھلے 2 سال 3 سال سے لوگ یہاں پر الیکشن یا گورنمنٹ الیکشن یا یہاں کی لیڈرشپ الیکشن کر رہے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے. چل ٹھیک، چھوڑ دیجئے، چاہے یہ الیکشن کرے نہ کرے، کب کرے، یہ تو ہم پہ نہیں ہے، یہ ان کا ہے. لیکن تب بھی ہمیں لوگوں کی بات کرنی چاہیے، لوگوں کے مسائل اٹھانے چاہیے. اور میں آپ کی وثاقت سے خاص کر یہاں کی لیڈرشپ کو کہوں گا کہ ان کو لوگوں میں آنا چاہیے، اگر جوائنٹلی آنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں بھی کچھ اس پی اے جی ڈی کا پورا موقف سمجھ نہیں آ رہا ہے. کیونکہ اگر ہمیں لوگوں کی بات اکٹھے کرنی ہے تو پھر ہم ہر پلیٹ فارم پہ ایک ساتھ ہونے چاہیے، چاہے اس میں ہم کسی جلسے میں جائے، چاہے لوگوں کی کوئی بھی میٹنگز ہو، یا تو ہمیں اس حساب سے چلنا چاہیے. آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ پی ایچ جی پھر ایک دفعہ کشمیری عوام، جموں کشمیر کے عوام کو دھوکہ دے رہی ہے؟ کیونکہ عمر صاحب کی بات کریں، عمر صاحب کا چناب ویلی کا ٹور ہوتا ہے، محبوبہ جی کا کشمیر ویلی کا الگ ٹور ہوتا ہے. 370 کی سیاست کب تک ہوگی؟ دیکھیے میں وہی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو سب لوگوں کے سامنے اپنا سٹینڈ کلیئر کرنا پڑے گا. اگر پی اے جی ڈی کا موقف خالی الیکشن ہے تو پھر شاید ہم بھی اس چیز کے لیے تیار نہیں رہیں گے. ہاں اگر پی اے جی ڈی کا موقف لوگوں کی بات کرنا ہے تو پھر آپ کو الیکشن نہیں چلانا ہے، پھر آپ کو لوگوں کے سامنے آنا ہے اور ایک ساتھ ہو کے آنا ہے. اور اس میں میں آپ کی وثاقت سے بولوں کہ کوئی خود کو بڑا یا چھوٹا نہ سمجھے. دیکھیے آپ کو آئیڈیا کے ساتھ چلنا پڑے گا. اس میں یہ نہیں کہ ابھی کوئی پارٹی چھوٹی ہے تو اس کی لیڈرشپ کو آپ انٹرٹین نہیں کریں گے، یا آپ بتائیں گے ہم 30 سال 40 سال سے. دیکھیے ہو سکتا ہے میں ہر شعبے میں، آج ہم دیکھیں میڈیا کے شعبے میں کبھی سوشل میڈیا کام ہی نہیں کرتا تھا، لیکن آج کل کے دور میں سوشل میڈیا زیادہ کام کرتا ہے. تو اسی طرح سے ہر جگہ ہر سچویشن کو دیکھ کر ہر چیز کو آگے لانا چاہیے. تو اسی میں پولیٹکس میں بھی اب چینجز ہو رہے ہیں، اور ہمیں چاہیے اور لیڈرشپ کو چاہیے کہ اب نئے لوگوں کو موقع دیا جائے. ہو سکتا ہے کہ کچھ نیا نکل کے آ جائے، کیونکہ آپ نے اپنی طرف سے بہت کوششیں کر لی، لیکن آپ اب یہ کوئی بھی نہ سمجھے، کوئی بھی لیڈر ہو چاہے چھوٹا بڑا ہے، وہ یہ نہیں سمجھے کہ میں ہی سب کچھ کر سکتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ ہماری اس وقت ہمارے جو نوجوان ہیں، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، اچھے ایسے سوچ سمجھنے اور بہت اچھے ہمارے پاس ایک مطلب وہ نوجوانوں کا ٹولہ ہے، تو وہ آگے آ سکتے ہیں اور بہت
اس سے بھی کچھ بہتر ان سے نکل سکتا ہے. جس طرح لگ رہا ہے کہ پی ایچ ڈی پھر سے ایک خاندانی راج کی طرف سے، چاہے این سی کی بات کرے، پی ڈی پی کی بات کرے، سیم وہی چل رہا ہے. لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں، خود دیکھ رہے ہو آپ کے لوگوں کے بہت سارے مشکلات ہیں، مگر جس طرح سے لیڈرشپ کو آگے آنا چاہیے اس طرح لیڈرشپ ایڈریس نہیں کر پا رہی ایشوز کو، نہ کہ وہ اپنا سٹینڈ کلیئر کر پا رہے ہیں لوگوں کے سامنے. کیونکہ اگر آنے والے ٹائم میں جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات ہوں گے تو کیا مینیفیسٹو سے پھر سے لوگوں کے پاس آئیں گے؟ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں کہ اب لوگ بدل چکے ہیں، اب حالات بدل چکے ہیں، اب سوچ بدل چکی ہے. اب جیسے کہ پہلے تھا کہ یہاں پر جیسے ابھی آپ نے کوئی خاندان کی بات بولی، تو اب وہ چیزیں بہت بدل رہی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر اسٹیٹ کے الیکشنز آپ اٹھا کے دیکھیں، اب چیزیں بدل رہی ہیں. اور انشاءاللہ ہمارے یہاں جموں کشمیر کے لوگ بہت ذہین ہے، انٹیلیجنٹ ہے، اور وہ بھی یہ چیز اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. اب لوگوں کو شاید بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا، چاہے وہ میں ہوں چاہے کوئی بھی ہو، ہم لوگوں کو آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے. ہاں، لوگ اپنا مستقبل خود طے کریں. اور دیکھیں، میں نے کہا لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے لوگوں کے مسائل اٹھانے، چاہے وہ کرسی پہ بیٹھے ہو یا کرسی پہ نہ بیٹھے ہو. یہ ضروری نہیں کہ آپ جب ایک پوزیشن پہ ہے، جب آپ نے پوزیشن پہ بیٹھے ہیں تو تبھی آپ لوگوں کی بات کریں گے. اب آج بھی لوگوں کی بات کر سکتے ہیں، آج بھی لوگوں کے سامنے آ سکتے ہیں، اور وہ سپیریارٹی یا انفیریارٹی وہ کمپلیکس توڑنا پڑے گا اور لوگوں کے ساتھ آنا پڑے گا. تو اگر میں آپ کو بولوں کہ آپ انڈیویجول پارٹیوں کی بات کریں تو الگ، پی ایچ ڈی کا میں آپ کو سیدھے بتا دوں کہ ایک موقف کہ لوگوں کی بات کرنا اور لوگوں کے تحفظ کے لیے بات کرنا، اس سے علاوہ کچھ نہیں. ہاں، انڈیویجول اپنی پارٹیوں کے الگ الگ چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اس میں کچھ نہیں بول سکتا. لاسٹ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو جموں کشمیر پیپلز موومنٹ ہے، اگر آنے والے ٹائم میں اسمبلی انتخابات ہوں گے، اگر سیٹوں کا بٹوارا ہوا جس طرح ڈی ڈی سی الیکشنز میں کینڈیڈیٹس اٹھائے گئے تھے، اگر سیم ایسے ہی ہوا، کیا آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ اس سے کوئی نگیٹو امپیکٹ لوگوں پر پڑے گا؟ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، میں نے پہلے ہی کہا کہ سیٹوں کے بٹوارے کے لیے یہ چیز نہیں بنی ہے یا اس کے لیے. اور اگر وہ چیز ہے پھر سارے لیڈرشپ کو یہ موقف اپنا کلیئر سٹینڈ کرنا پڑے گا، لینا پڑے گا. ہاں، جہاں تک ہماری پارٹی جے کے پی ایم کا تعلق ہے، ہم نے سمپل میں بار بات کرتا ہوں کہ ایک ایسی پارٹی جو نئی لیڈرشپ چاہتی ہے، جو چاہتی ہے بنا بے داغ ہو کے لوگوں کے سامنے آنا. اور اس کا یہ ہے سیدھے مطلب ہے، میں ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں اور آپ کی وساقت سے بھی کہتا ہوں لوگوں کو کہ آپ اب ہمیں سارے لوگ بیوقوف بنانا ہمیں چھوڑ دیں. ہمیں خود اپنی لیڈرشپ اپنے میں سے اٹھا کے آگے لانی پڑے گی، اور یہ دکھانا پڑے گا کہ الٹیمیٹ پاور لوگوں کے پاس ہوتا ہے. تو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا. آگے آنے والے چاہے جب بھی الیکشنز ہو، مجھے لگتا ہے کہ اب جموں کشمیر کے لوگ ایک ایسا فیصلہ کریں گے جو کوئی بھی ہمیں بیوقوف نہیں بنا سکتا. چلو، بات کرنے کے لیے شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ جموں کشمیر پیپلز موومنٹ کے سینئر لیڈر میر مدثر صاحب. ان سے آج ہم نے گفتگو کی، کیونکہ جس طرح سے جو پیپلز موومنٹ پی ایچ ڈی کے ساتھ وابستہ ہے، تو پی ایچ ڈی کا جو موقف تھا، جس موقف کے لیے پی ایچ ڈی بنی تھی، دھارا 370 سے جو یہاں کے ریسورسز ہیں ان کی تحفظ کے لیے، مگر آج لگتا ہے کہ دھارا 370 کے بعد ٹل آج تک پی ایچ ڈی کا ایک کلیئر سٹینڈ نہیں آ رہا ہے لوگوں تک. کیونکہ اب ڈیلیمیٹیشن کمیشن کا فائنل ڈرافٹ بھی آ چکا ہے کہ میں بھی آنے والے ٹائم میں چاہے اس سال یا اگلے سال الیکشنز ہوں گے، مگر لوگ بھی کافی زیادہ پریشان ہے. جس طرح سے پی ایچ ڈی باتیں کر رہی ہے کہ مگر ان کا کلیئر ایک مینیفیسٹو سامنے نہیں آ پا رہا ہے لوگوں کے ساتھ. آپ مزید اپڈیٹ کے لیے بنے رہے پرائم پوسٹ کے ساتھ. دیجیے اجازت. اللہ حافظ.